वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है अफ्रीका का वहशी गेंडा। विलियम हार्वे से मेरी मुलाकात मशरक़ी अफ्रीका के घने और तारीक जंगल में हुई। वो एक वहशी और मर्दम आज़ार गेंडे का ताक़ुब कर रहा था और मैं एक खूंखार शेर की तलाश में था। जब उसे पता चला कि मैं भी पेशावर शिकारी हूँ और आजकल लंदन के चिड़िया घर की तरफ से शेरों और चीतों को ज़िंदा पकड़ कर ले जाने की मुहिम पर आया हुआ हूँ, तो वो बहुत खुश हुआ। बहुत जल्द हम आपस में बेतकल्लुफ़ हो गए। विलियम हार्वे 6 फुट 3 इंच का नहायत लंबा तड़ंगा खूबसूरत जवान आदमी था, स्कॉटलैंड का रहने वाला, जिसके आबाओ अजदाद सभी पेशावर शिकारी थे और सर्कसों को जंगली जानवर मुहैया करते थे। विलियम हार्वे ख़ुद भी यही धंधा करता था। उसने बताया कि अब तक वो 40 शेर, 15 हाथी, 30 गैंडे, 12 मगरमच्छ, 10 जंगली भैंसें, बेशुमार बंदर, हिरन, ज़राफ़े और न जाने कौन कौन से जानवर पकड़कर सर्कसों के हाथ फ़रोख्त कर चुका है। मकामी बाशिंदों की एक जमात उसके साथ थी, जिसमें नेज़ा बरदार और तीर कमान वाले कई शिकारी शामिल थे। विलियम हार्वे जिस गैंडे का ताक़ुब कर रहा था, वो उस वक्त तक 15 अफराद को हलाक कर चुका था। वो किसी तरह काबू में ना आता था। उसका रंग स्याह था और वज़न 40 मन से ज़ायद। उसने मैकून के ख़तरनाक और दुश्वार गुजार जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती के नज़दीक अपना मस्कन बनाया। उधर से जो गुज़रता उस पर वो बेदरेग हमला कर देता। मुमकिन है लोग उधर से गुज़रना छोड़ देते, लेकिन मुसीबत ये थी कि उस तरफ नदी थी जहाँ से वो पानी लाया करते थे और उसी तरफ उनके छोटे छोटे खेत थे जिनमें फसलें पक कर तैयार हो चुकी थी कि अचानक गेंडा वहाँ आ निकला। वो राहगीरों पर अचानक हमला करता और इससे बेशतर कि उन्हें संभलने का मौका मिले, गेंडे का नोकीला सींग अपना काम कर जाता। चंद लम्हों तक लाश ज़मीन पर तड़पती, फिर ठंडी हो जाती और गेंडा झाड़ियों के अंदर ही अंदर ना जाने कहाँ जा छुपता। गेंडा जंगल का निहायत पुरस्रार और इंतहाई ग्रांडील जानवर है। कुव्वत व हिम्मत में हाथी के बाद उसका दर्जा है। सब्ज़ी खौर होने के बावजूद शेर की तरह जरी और चीते की तरह फुर्तीला नज़र आता है। उसका असल वतन मशरिक़ और मरकज़ी अफ्रीका के घने जंगल हैं। उन जंगलों में सफ़ेद, भूरे और स्याह रंग के गेंडे कसरत से मिलते हैं। ग्रोहों की शक्ल में घूमते फिरते और हमेशा अपने सरदार का हुक्म मानते। वो जंगल के जिस हिस्से पर काबिज़ हो जाएं, उधर हाथियों और शेरों को भी जाने की जुर्रत नहीं होती। जिस वक्त वो मिलजुल कर दौड़ते हैं तो उनके कदमों की धमक से ज़मीन कांपने लगती है और यूं महसूस होता है जैसे भूचाल आ गया है। अपने मिजाज और अजीब आदतों की वजह से गेंडा शिकारियों की इस्तिलाह में मुश्किल जानवर है। कुदरत ने उसे जितना कवी और जुस्सा जिस्म अता किया है, दिमागी क़ुव्वत इतनी ही कम दी है। कोई शख्स साल हर साल में गेंडे की फितरत का मुताला करने के बावजूद ये दावा नहीं कर सकता कि ये जानवर कब और किस वक्त कौन सी हरकत करेगा। सूंघने और सुनने की हिस्स आला दर्जे की है, लेकिन आंखें इतनी छोटी कि बमुश्किल 30-40 गज तक बखूबी देख सकता है। इंसानों पर हमला करने में पहल नहीं करता और उन्हें देखकर रास्ता छोड़ देता है, लेकिन मिजाज बरहम हो या मस्ती का आलम हो तो कई कई फरलोंग दूर से बू पाकर आता और यकलख्त हमला कर देता है। इसीलिए शिकारियों को हमेशा चौकन्ना और होशियार रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ मालूम नहीं होता कि गेंडा कौन सा पैंतरा बदल कर कहाँ से नमूदार होगा। मैकूटी का जंगल खैर हमवार मैदानी इलाका है जिसमें 10-15 फुट ऊंची झाड़ियों के अलावा और कुछ नहीं उगता। कांटों की लंबाई 1.5-2 इंच से कम नहीं होती और झाड़ियों के अंदर से गुजरते हुए जिस्म का लहू लुहान हो जाना मामूली बात है। वहशी गेंडा उन्हीं झाड़ियों में पनाह लेने के सबब अभी तक मारा नहीं जा सका था। ज़मीन खुश्क, ठोस और किसी कदर सुर्ख रंग की है, जिस पर पैरों या पंजों के निशानात नुमायां नहीं होते, और गेंडे का सही सुराख ना लगने की एक वजह ये ज़मीन भी थी। बहरहाल प्रोग्राम ये बना कि पहले गेंडे से निपटा जाए, फिर शेर से।
اگلے روز صبح سویرے ہم دونوں اپنی اپنی رائفلوں سمیت اور چند مقامی آدمیوں کی راہبری میں گینڈے کو ڈھونڈنے نکلے۔ سب سے پہلے ندی پر گئے۔ وہاں نرم اور دلدلی زمین پر گینڈے اور دوسرے کئی جانوروں کے پیروں کے نشانات دکھائی دیے۔ ہم نے اگرچہ ربڑ کے جوتے پہن رکھے تھے لیکن پھر بھی خطرہ تھا کہ گینڈا کہیں ہماری آہٹ نہ سن لے۔ گینڈے کے قدموں کا سراغ لگاتے اور دیکھتے بھالتے ہم ایک جانب بڑھتے گئے۔ یکا یک ایسی آواز آئی جیسے کوئی جانور شاخیں اور پتے چبا رہا ہو۔ اب ہم نہایت احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے اسے جھاڑیوں کے اندر کھڑے دیکھ لیا۔ وہ جگالی کر رہا تھا اور اس کی پیٹھ پر چھوٹے چھوٹے پرندے بیٹھے ایک دوسرے کو چونچے مار رہے تھے۔ گینڈے کا جسم چونکہ بھاری اور کھال نہایت سخت ہوتی ہے، اس لیے اسے پرندوں کے بیٹھنے کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ پرندے گینڈے کے جسم پر چمٹی ہوئی جوؤں اور کیڑے مکوڑوں کو کھانے کے لالچ میں آتے ہیں۔ گینڈا اطمینان سے کھڑا جگالی کر رہا تھا اور ہم اس پر گولی چلانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ یک لخت پرندے ایک شور کے ساتھ اڑے اور دوسری لمحے گینڈے نے پھرتی سے رخ بدلا اور اپنی چندی چندی آنکھوں سے ہماری طرف تکنے لگا۔ اس کا فاصلہ ہم سے بمشکل 20 گز کا ہوگا۔ اب ہم نے دیکھا کہ خون چوسنے والی سینکڑوں مکھیاں، جنہیں سیسی کہتے ہیں، گینڈے پر منڈلا رہی تھیں۔ وہ انہیں اڑانے کے لیے اپنے کانوں کو حرکت دیتا اور پھر جگالی کرنے میں مصروف ہو جاتا۔ میں نے ولیم ہاروے کو اشارہ کیا کہ گولی چلائے، مگر جو ہی اس نے رائفل سیدھی کر کے نشانہ لیا، گینڈے نے زور زور سے اپنے اگلے پیر زمین پر مارے اور جارحانہ انداز میں ٹکراتا ہوا ہماری طرف بڑھا۔ اسی لمحے ولیم ہاروے کی رائفل سے گولی نکلی اور گینڈے کے دائیں شانے میں پیوست ہو گئی۔ گینڈے کے حلق سے ایک بھیانک آواز نکلی، پھر وہ مڑا اور جھاڑیاں چیرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود ولیم ہاروے اس طرف دوڑا۔ مجبوراً مجھے بھی جانا پڑا۔ خاردار جھاڑیوں میں گھستے اور زخم کھاتے ہوئے ہم دیر تک گینڈے کا تعاقب کرتے رہے۔ کہیں کہیں اس کے بدن سے گرا ہوا خون بھی ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ اعصاب شل کر دینے والا یہ تعاقب 1.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ اب ہم جنگل کے عین درمیان اور نہایت تاریک حصے میں پہنچ چکے تھے، جہاں چمکتے ہوئے سورج کی کوئی کرن گزرنے نہ پاتی تھی۔ فضا میں نمی اور بدبو پھیلی ہوئی تھی اور جوں جوں ہم آگے بڑھتے جاتے تھے، گھٹن کے احساس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ گینڈا ایک گھنی اور اونچی جھاڑی کے اندر چھپا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی کھال کا رنگ فضا کی تاریکی میں اس قدر مل گیا تھا کہ اگر ہم اس کے ہانپنے کی آواز نہ سنتے تو وہ ہمیں ہرگز دکھائی نہ دیتا۔ ایک بار پھر ولیم ہاروے نے فائر کیا لیکن گولی گینڈے کو نہ لگی، یا ایسی جگہ لگی جہاں کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ جھاڑیوں کو چیرتا ہوا دوبارہ بھاگا۔ ہم بھی اندھا دھند اس کے پیچھے دوڑے۔ گینڈا اب چکر کھاتا ہوا دوڑ رہا تھا۔ کبھی وہ رک کر ہماری جانب مڑتا اور 2-4 قدم آگے بڑھنے کے بعد پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلتا۔ چند لمحوں بعد وہ اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا اور پھر اس کے قدموں کی دھمک کی آواز بھی بند ہو گئی۔ کدھر گیا؟ ولیم ہاروے نے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ میرا خیال ہے وہ بائیں طرف گیا ہے۔ تم ادھر جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں، لیکن ذرا احتیاط سے فائر کرنا۔ اسے یہ ہدایت دے کر میں دائیں جانب چلا۔ ابھی 15-20 قدم ہی چلا تھا کہ مان ایک جھاڑی کے نزدیک گینڈا کھڑا دکھائی دیا۔ میں بے خبری میں بالکل اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتی ہی میں واپس بھاگنے کے ارادے سے مڑا ہی تھا کہ وہ میری طرف لپکا۔ رائفل سے نشانہ لینے کا موقع نہ تھا۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر اس کا وار خالی دینے کی کوشش کی لیکن الٹ کر گرا۔ اب گینڈا میرے بالکل نزدیک کھڑا اپنے پیر زور زور سے زمین پر مار رہا تھا اور حلق سے نہایت بھیانک آوازیں نکال رہا تھا۔ جان بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ یکا یک اس نے گردن جھکا کر اپنا لمبا نوکدار سینگ میرے سینے میں گھونپنا چاہا۔ میں نے فوراً کروٹ لی۔ اس کا سینگ میری چھاتی میں پیوست تو نہیں ہوا، البتہ گردن کے جھٹکے نے مجھے دور پھینک دیا۔ فضا میں کئی فٹ اڑتا ہوا میں خاردار جھاڑی کے اوپر گرا اور پھر وہاں سے قلابازی کھاتا ہوا دوبارہ زمین پر۔ آنکھوں کے سامنے شرارے سے اڑنے لگے اور زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔
ایسا معلوم ہوا جسم کی تمام ہڈیاں چٹک گئی ہیں۔ رائفل ہاتھ سے چھوٹ کر نہ جانے کہاں جا گری تھی۔ مجھ میں حرکت کرنے کی بھی طاقت نہ رہی اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے گینڈے کو اپنے ارد گرد رقص کرتے دیکھ رہا تھا۔ یکا یک گینڈے نے اپنا سینگ دوبارہ میرے سینے کی طرف بڑھایا۔ جسم کی رہی سہی قوت جمع کر کے میں نے ایک طرف ہٹنا چاہا اور اسی لمحے گینڈے کا سینگ میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ اس نے گردن اٹھائی تو میں بھی ایک حقیر تنکے کی مانند اوپر اٹھ گیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے مجھے دور پھینک دیا۔ اس مرتبہ میری گردن میں سخت چوٹ لگی اور پسلیوں میں درد کی ایسی ٹیس اٹھی کہ بے اختیار میری چیخ نکل گئی۔ زخمی گینڈا مجھ سے صرف 10 فٹ کے فاصلے پر کھڑا وحشیانہ انداز میں اپنے پیر زمین پر مار مار کر گھوم رہا تھا۔ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر میں نے آخری بار اٹھنے کی کوشش کی مگر اعضاء نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ گینڈا اب تیسری بار اپنا نوکدار سینگ میرے سینے کے قریب لا رہا تھا۔ اب کوئی معجزہ ہی مجھے اس وحشی جانور سے بچا سکتا تھا، لیکن خلاف توقع یہ معجزہ ظہور میں آیا۔ وہ مقامی شخص جو ہمارے ساتھ آئے تھے دفتن وہاں نمودار ہوئے اور ان میں سے ایک شخص نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر گینڈے کے آگے سے مجھے ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ گینڈا دانست میں مجھے رونتا ہوا کچھ دور جا چکا تھا۔ اسی لمحے فائر کا دھماکہ ہوا اور میں نے دیکھا کہ دوڑتا ہوا گینڈا دھم سے زمین پر گرا اور لوٹنے پوٹنے لگا۔ پھر پے در پے 3 فائر اور ہوئے۔ ولیم ہاروے جب میرے قریب آیا تو مجھ پر غشی کی حالت طاری تھی۔ اس کے بعد یاد نہیں کیا ہوا۔ آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو بومبا کے ہسپتال میں پایا۔ معلوم ہوا کہ میری 2 پسلیاں واقعی چٹک گئی ہیں اور دایاں شانہ بری طرح چھل گیا ہے۔ گردن پر بھی زخم آئے ہیں اور کمر بھی زخمی ہے۔ 1 مہینے تک موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ زندگی کے کچھ دن ابھی باقی تھے اس لیے تندرست ہو ہی گیا۔ اس دوران ولیم ہاروے نے دوستی اور تیمارداری کا حق ادا کر دیا، لیکن مجھے یہ معلوم کر کے تعجب ہوا کہ جس گینڈے کو اس نے مارا وہ کوئی اور تھا اور میکونی کا اصل گینڈا جس کے ہاتھوں لوگ پریشان ہیں ابھی تک دندناتا پھرتا ہے۔ یہ سن کر میں نے ولیم ہاروے سے کہا کہ اگرچہ میں ابھی تک جسمانی کمزوری محسوس کرتا ہوں لیکن اب تو خواہ کچھ ہو میں اس گینڈے کو ہلاک کر کے ہی دم لوں گا۔ چنانچہ ہسپتال سے رخصت ہونے کے 1 ہفتے بعد ہم دونوں پھر اسی منحوس جنگل میں گھوم رہے تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ گینڈا جس کا رنگ بالکل سیاہ ہے اپنا مسکن تبدیل کر کے جنگل کے شمالی رخ پر چلا گیا ہے۔ یہ سن کر ہمیں حیرت ہوئی کیونکہ شمالی حصہ ہاتھیوں کے قبضے میں تھا اور گینڈے ان کے علاقے میں بہت کم جایا کرتے تھے۔ 15 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ہم شمالی جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ میرے اور ولیم ہاروے کے پاس .500 کی رائفلیں تھیں اور ہمارے سب مقامی ساتھی نیزوں اور تیر کمانوں سے مسلح تھے۔ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک سرسبز وادی پر ہاتھیوں کی حکومت تھی۔ یہ ہاتھی امن پسند اور شریف تھے، انسانوں کو ان سے کوئی تکلیف نہ تھی، لیکن اگر کوئی شخص ہاتھی دانت کے لالچ میں ان کی بستی کے اندر آ جاتا تو یہ ہاتھی اسے زندہ سلامت جانے نہ دیتے۔ گرمیوں کے موسم میں چونکہ یہ وادی خاصی سرد رہتی ہے اس لیے شیر، چیتے، بھینسے اور گینڈے بھی ادھر آ نکلتے تھے، لیکن ہاتھی ان مہمانوں سے کوئی تعارض نہ کرتے۔ لیکن جو ہی سردیوں کا موسم شروع ہوتا وہ ان بن بلائے مہمانوں کو مار مار کر اپنے علاقے سے نکال دیتے۔ ان دنوں سردیوں کا موسم تھا اور ظاہر ہے اس موسم میں کسی گینڈے کا ہاتھیوں کی بستی میں جا کر رہنا خلاف قاعدہ حرکت تھی۔ 1-2 مقامات پر ہاتھیوں سے ہماری مڈ بھیڑ ہوئی لیکن ان کے تیور دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ لڑنا بھڑنا نہیں چاہتے۔ چپ چاپ خاموشی سے ایک طرف ہٹ گئے۔ آسمان پر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اس کی روشنی درختوں کی شاخوں اور ٹہنیوں میں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ خشک پتوں اور گھاس پھوس کے ایک لمبے خطے کو عبور کرتے ہی اچانک سب سے آگے جانے والا رہبر رک گیا اور پھر اس نے نیچے لیٹ کر اپنے کان زمین سے لگا دیے، گویا کچھ سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد وہ اٹھا اور اشاروں سے بتایا کہ گینڈے کی بو اس کی ناک میں آ رہی ہے۔ ہم سب دبے پاؤں آگے بڑھنے لگے۔ 1 فرلانگ کے فاصلے پر درختوں کا ایک گھنا جھنڈ نظر آیا اور ہم نے اس جھنڈ کے قریب
سیاہ گینڈے کو کھڑے دیکھا۔ اس کے جسم پر سینکڑوں مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں اور درختوں کی شاخوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ گینڈے نے گردن فضا میں اٹھائی اور چوکنا ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ غالباً ہوا کے رخ نے اسے ہماری آمد کا پتہ دے دیا تھا۔ میں نے رائفل سیدھی کر کے اس کی گردن کا نشانہ لیا اور لب لبی دبانے ہی والا تھا کہ درختوں کی آڑ سے ایک قوی ہیکل ہاتھی جھومتا ہوا برآمد ہوا۔ گینڈے کو دیکھ کر اس نے چنگاڑ ماری اور آگے بڑھ کر اسے اپنی سونڈ میں جکڑنے کی کوشش کی، مگر گینڈے نے اچھل کر ہاتھی کا وار خالی کر دیا اور ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر ہاتھی کی پشت پر پہنچ گیا۔ پھر وہ پوری قوت سے دوڑا اور ہاتھی کی پچھلی ٹانگ میں اپنا سینگ گھونپ دیا۔ گینڈے کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ حلق سے فوں فوں کی آوازیں نکالتا زمین پر اچھل رہا تھا۔ میں نے فائر کرنا چاہا لیکن ہاروے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کرتے ہو؟ ذرا ان کی لڑائی تو دیکھو۔ ہاتھی کی جگہ کوئی اور جانور ہوتا تو اس ضرب کی تاب نہ لاتا اور وہیں ڈھیر ہو جاتا، لیکن ہاتھی پر بظاہر کچھ اثر نہ ہوا۔ ایک جھٹکے سے 50 من وزنی گینڈے کو پرے پھینک دیا۔ اب دونوں چیخ رہے تھے اور ان کے پیروں کی دھمک سے زمین بری طرح ہل رہی تھی۔ چند ثانیے تک زمین پر لوٹنے کے بعد گینڈا اٹھا اور ہاتھی کی اگلی ٹانگوں پر اس زور کی ٹکر ماری کہ ہاتھی سنبھل نہ سکا اور ایک جانب دھم سے گرا۔ اس کا گرنا تھا کہ درختوں پر شور مچاتے ہوئے ہزارہا پرندے گھبرا کر اڑے اور فضا میں چکر کاٹنے لگے۔ ہاتھی کا گرنا تھا کہ گینڈا بجلی کی مانند اس پر جھپٹا اور پھر تو ان میں ایسی خونریز جنگ چھڑی کہ بیان سے باہر۔ ہاتھی کی نسبت گینڈا کہیں زیادہ چست اور نڈر ثابت ہوا۔ اس نے اپنا سینگ گھونپ گھونپ کر ہاتھی کو ادموا کر دیا اور نہایت چالاکی سے اپنے آپ کو سونڈ کی گرفت میں آنے سے بچاتا رہا۔ 5 منٹ کے اندر اندر اس نے اپنے حریف کو خون میں نہلا دیا۔ وہ بار بار پیچھے ہٹتا، گردن جھکا کر دوڑتا ہوا آتا اور گھپ سے اپنا سینگ ہاتھی کے جسم میں گھونپ دیتا۔ ہاتھی لٹو کی مانند گھوم رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ گینڈے کو کس طرح قابو کرے۔ آخر وہ بالکل ہی نڈھال ہو گیا اور اس نے اپنی مدافعت ترک کر دی۔ دفتن شیر کی گرج سے جنگل لرز گیا۔ شیر کی آواز سنتی مقامی باشندوں کی جماعت بدآواز ہو کر درختوں پر پناہ لینے کے لیے بھاگی۔ ادھر گینڈے اور ہاتھی کی لڑائی تھم گئی۔ گینڈا چند ثانیے تک کھڑا کانپتا رہا، پھر ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ اس کے جانے کے بعد ہاتھی بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک جانب چلا گیا۔ اب میں اور ولیم ہاروے اپنی اپنی جگہ رائفلیں سنبھالے درخت کے تنے سے لگ کر شیر کے انتظار میں کھڑے تھے۔ چند ثانیے بعد جنگل کا بادشاہ شاہانہ انداز میں چلتا ہوا برآمد ہوا۔ اس نے پہلے تو خون کے اس تالاب کا معائنہ کیا جو ہاتھی اور گینڈے کے جسم سے گرا تھا، پھر جبڑا کھول کر دھاڑا اور اسی طرف چلا جدھر گینڈا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے گینڈے اور شیر کے دھاڑنے کی ملی جلی آوازیں سنی۔ شیر نے گینڈے پر حملہ کر دیا۔ ہاروے چلایا، آؤ ان دونوں کا خاتمہ کر دیں۔ ہم دونوں بے اختیار اس طرف دوڑے۔ کچھ فاصلے پر گینڈا اور شیر آپس میں گتھم گتھا ہوتے دکھائی دیے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے شیر نے گینڈے کو زمین پر گرا کر اس کا جسم کئی جگہ سے ادھیڑ کر رکھ دیا اور پھر اس کی گردن منہ میں دبا کر خون پینے لگا۔ اسی لمحے میری رائفل سے 2 گولیاں یکے بعد دیگرے نکلیں اور شیر کی کھوپڑی میں سوراخ کرتی ہوئی نکل گئیں۔ شیر وہیں ڈھیر ہو گیا، لیکن یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ گینڈا اتنے زخم کھانے کے باوجود ابھی تک زندہ ہے۔ وہ اطمینان سے اٹھا اور جھاڑیوں کی طرف بڑھا، مگر ولیم ہاروے کی رائفل نے اس کا راستہ روک لیا۔ 2 فائر اور ہوئے اور اس مرتبہ گینڈا بھی ڈھیر ہو گیا۔ ہمارے ساتھ آنے والوں نے اپنے اپنے نیزوں اور چاقوؤں سے مرتے ہوئے گینڈے پر حلہ بول دیا اور 10 منٹ کے اندر اندر وہاں ہڈیوں اور خون کے لوتھڑوں کے سوا گوشت کی ایک بوٹی بھی باقی نہ رہی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔